नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 29 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। साबिक वज़ीर और सीनियर BRS MLA टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तेलंगाना स्पेशल पुलिस को इनकी ज़ाती हिफाजती उमूर से खारिज करने के फैसले को गलत करार देते हुए इसे तेलंगाना स्पेशल पुलिस की बेइज्जती करार दिया, जिससे इनके हौसले पस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस में 17,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इस्लाही इक़दाम शुरू करें और तेलंगाना स्पेशल पुलिस को इनकी हिफाजत के मुतालिक उमूर से दूर रखने के अहकाम को मनसूख करें। हरीश राव ने कहा, चीफ मिनिस्टर का फैसला तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ पुलिस फोर्सेस को गलत पैगाम देता है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस रियासत की मिलिट्री यूनिट के बराबर है। चीफ मिनिस्टर का इन्हें साइडलाइन करने का फैसला न सिर्फ गुमराहकुन है बल्कि इन एहलकारों के हौसले को भी नुकसान पहुंचाता है। कांग्रेस के राज्यसभा MP अनिल कुमार यादव ने भारत राष्ट्र समिति की वर्किंग सदर KT रामाराव को अपने बहन भाई राज पकाला के फार्म हाउस जनवाड़ा पर छापा मारे जाने के बाद ड्रग टेस्ट कराने का चैलेंज दिया। जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने की कोशिश कर रहे थे, KTR के बहन भाई ने मंशियात और गैर मुल्की शराब के साथ पार्टी का इनेकाद किया। इससे जाहिर होता है कि रियासत में ड्रग माफिया को किस तरह फ़रोग़ दिया जा रहा है। MP ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत किसी भी ऐसे शख्स को नहीं बख्शेगी जो इस रियो पार्टी में शरीक था। कुमार ने मज़ीद कहा, नौजवानों के लिए फैसला करने का वक्त है कि इन्हें किस तरफ खड़ा होना चाहिए। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल को हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और करीमनगर के सरकारी अस्पतालों के अहाते में वाक़े 15 प्राइवेट मेडिकल शॉप्स पर छापे मारे। छापों के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियों की इत्तला मिली। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे के बगैर और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में अद्वियात फ़रोख्त की गई। शेड्यूल अद्वियात के रजिस्टर बरकरार नहीं रखे गए। फ़रोख्त और ख़रीदारी के बिल तैयार नहीं किए गए। तजवीज़ करदा स्टोरेज की शराइत के मुताबिक मंशियात को ज़ख़ीरा नहीं किया गया था। DGDCA VB कमलासन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टरों के लिए दिए गए सैंपल और सरकारी सप्लाई की दवाएं अहाते में पाई गई और मियाद ख़त्म होने वाली दवाइयों की शनाख्त की गई। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर E नवीन निकोलस ने बताया कि महकमे जाती इम्तिहानात में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है। इम्तिहानात नवंबर में कंप्यूटर बेस्ड तरीके से मुनाकिद किए जाएंगे। इम्तिहानात हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेट्रेल मलकाजगिरी में होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर विजिट करें। 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल को हैदराबाद के पुराने शहर में यती नरसिंहानंद के चंद हफ्ते कबल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए तबसरे पर बंद मनाया गया। पुराने शहर में ज़्यादातर दुकानात बंद रही हैं। कुछ घरों के बाहर सियाह झंडे आवेदन किए गए। बंद की कॉल तहरीक मुस्लिम शबान के चेयरपर्सन मुश्ताक मलिक ने जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक दी थी। इस बंद की कॉल पर अखिलती तालीमी इदारे और पुराना बाजार बंद रहे। ताहम हैदराबाद में इस बंद के एक हिस्से के तौर पर कोई जुलूस या फ्लैग मार्च नहीं हुआ। असर की नमाज के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ। वजादरी कोत्तागुडम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक इंतजामी अफसर और एक जूनियर असिस्टेंट को मंगल 29 अक्टूबर को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबार की शिनाख्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खलीलुल्लाह और जूनियर असिस्टेंट देवमिला सिद्धाकर के तौर पर की गई है। तेलंगाना ACB के वरंगल यूनिट के मुताबिक गिरफ्तार दोनों ने अस्पताल में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों के बिल पर कार्रवाई करने और रिकॉर्ड से हटाए गए 23 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की बहाली के एवज 7 लाख रुपये की रिश्वत तलब की थी। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव बढ़ती हुई पुलिस शिकायत और दीगर कानूनी उलझनों में उलझे हुए हैं। गुज़िश्ता 10 महीनों में इनके खिलाफ 10 शिकायतें दर्ज की गई। KTR को गैर मामूली सतह पर जांच पड़ताल का सामना है क्योंकि इनकी पार्टी अपोजिशन में है। आला ज़राए ने बताया कि वज़ीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जिस सियासी बम का जिक्र किया, इसका मकसद KTR है। ज़राए ने इशारा किया कि इतवार को जो कुछ हुआ वो असल बम नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जिसमें इत्तेफाक से फंस गए। KTR तनाज़ात के लिए कोई अजनबी नहीं क्योंकि बहुत से आला सतही मसाइल इनके गिर्द मंडलाते रहते हैं। मिडीगड्डा बैरज पर गैर मौजूद ड्रोन के इस्तेमाल के लेकर अपने ख़ानदान की निजी तकरीब में पुलिस की कार्रवाई तक KTR को ऐसे कई शिकायत का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरे में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशबाजी का हादसा रूनुमा हुआ।
اس حادثے میں موہن لال جن کی عمر 55 سال تھی اور ان کی بیوی عشا بائی عمر 50 سال دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک اور لڑکی 15 سالہ شروتی شدید طور پر جھلس گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی مجلس رکن اسمبلی جناب جعفر حسین میراج موقع پر پہنچے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال پہنچنے پر موہن لال اور عشا بائی کو مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ شروتی کو یشودا ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ رکن اسمبلی نے یشودا ہسپتال میں شروتی سے ملاقات کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ اس واقعے نے علاقے میں افسردگی کی لہر پیدا کر دی ہے۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ بیک وقت بچوں اور نوجوانوں میں جھلس جانے اور زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے ان خطرات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ حادثاتی طور پر جلنے والے زخموں میں حالیہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر پی آر کے پرساد، ایک سینئر کنسلٹنٹ اپولو ہسپتال کے پلاسٹک سرجن، نے کہا اس تہوار کے دوران زیادہ سے زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، اس لیے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ آتش بازی کرتے وقت سوتی کپڑوں کا انتخاب کریں اور پٹاخوں کو دیے روشن کرنے کے لیے آتش گیر مواد سے دور کھلی جگہوں کا استعمال کریں۔ ایک بصارت سے محروم بزرگ جوڑے کو جو اپنے 30 سالہ بیٹی کی لاش کے ساتھ پائے گئے تھے، جنہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ 4 دن قبل مر گیا، منگل 29 اکتوبر کو ان کی رہائش گاہ سے برآمد کر لیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب گھر سے بدبو آنے پر پڑوسیوں نے پیر کے روز پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے پہنچنے پر افسران کو شخص کی لاش ملی جو بزرگ جوڑے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ ناگول پولیس حکام کو شبہ ہے کہ بیٹی کی موت تقریباً 4 سے 5 دن قبل نیند میں ہوئی۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے دونوں جوڑے کو اس بات کی علم نہیں تھا اور انہوں نے اسے بار بار کھانے اور پانی کے لیے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کی کمزور آوازوں کی وجہ سے پڑوسی بھی سن نہیں پا رہے تھے۔ متوفی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیج دیا گیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ منگل 29 اکتوبر کو جوبلی ہلز کے قریب بغیر ہیلمٹ کے سواری کے لیے روکے جانے پر ٹریفک پولیس سے جھگڑا کرنے اور پیدل فرار ہونے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ جو تیزی سے بڑھتا گیا اس کی ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس شخص کی شناخت ایم سرینواس کے طور پر کی گئی، جو گاجلا رامارم کا ایک پرائیویٹ ملازم ہے۔ سونامی بسنت، ایک 20 سالہ نر زرافہ پیر کی رات دیر گئے نہرو زوالوجیکل پارک میں بڑھاپے کی پیچیدگیوں کی وجہ سے مر گیا۔ چڑیا گھر کے حکام کے مطابق بسنت سن 2004 میں سونامی کی آفت کے دوران نیشنل زوالوجیکل پارک نئی دہلی میں پیدا ہوا تھا اور اسے 2009 میں جانوروں کے تبادلے کے پروگرام کے حصے کے طور پر نہرو زوالوجیکل پارک حیدرآباد لایا گیا۔ بسنت پچھلے 2 سالوں سے پچھلی ٹانگوں میں گٹھیا کے مرض میں مبتلا تھا اور چڑیا گھر میں ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹرنری ڈاکٹر ایم اے حکیم کی رہنمائی میں اس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیاسی مفادات کی وجہ سے آیوشمان بھارت ہیلتھ انشورنس اسکیم کو لاگو نہ کرنے پر منگل 29 اکتوبر کو دہلی اور مغربی بنگال کی حکومتوں پر تنقید کی اور کہا کہ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ان جگہوں پر عمر رسیدہ افراد مفت علاج کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وزیر اعظم نے منگل کو اپنی حکومت کی فلیگ شپ ہیلتھ انشورنس اسکیم آیوشمان بھارت کو 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام بزرگ شہریوں تک بڑھا دیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ مذکورہ ریاستوں کے شامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دہلی اور مغربی بنگال کی حکومتیں اپنی سیاسی مفادات کی وجہ سے اس اسکیم میں شامل نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات کے لیے اپنی ہی ریاست کے بیمار لوگوں کے خلاف جابرانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ کیرلا کانگریس وائناڈ لوک سبھا ضمنی انتخابات 2024 کے لیے مہم میں مصروف ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے۔ وہ 2 دنوں میں تقریباً 7 ریالیاں کریں گے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق منگل کو ریالی سے خطاب کرتے پرینکا نے بی جے پی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت پہاڑی ضلع کے لینڈ سلائڈ سے متاثرہ علاقوں کی بازآباد کاری کے لیے کوئی فنڈ فراہم نہیں کر رہی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت کا یہ رویہ عوام اور قوم کے تئیں اس کی بے عزتی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے اقتدار کے گزشتہ 10 سال کے دوران بنائی گئی پالیسیوں سے صاف ظاہر ہے۔ این سی پی کے لیڈر مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلمان خان کو بھی دھمکی دی گئی۔ اس معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں سے رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس دھمکی کے بعد ذیشان صدیقی کے دفتر کی جانب سے شکایت درج کروائی گئی اور نرمل نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دھمکی آمیز فون کال کے بارے میں لارنس بشنوئی گینگ پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے محمد طیب نامی شخص کو نوئیڈا سے گرفتار کیا اور ممبئی پولیس اسے ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے جا رہی ہے۔ ہریانہ کی کانگریس رکن اسمبلی منیش پھوگاٹ نے الزام عائد کیا کہ اپنی آواز بلند کرنے والی عورتوں کو اکثر دبا دیا جاتا ہے اور اس کا انہیں ذاتی تجربہ ہے۔ منیش پھوگاٹ آل انڈیا مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے نئی دہلی میں پیر کے دن پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ پریس کانفرنس وارانسی یو پی کی یوتھ کانگریس قائد روشنی جیسوال اور اس کی فیملی کی
تائید میں منعقد کی گئی۔ روشنی جیسوال نے سوشل میڈیا پر عصمت ریزی کی دھمکیاں ملنے پر ایک بی جے پی حامی کو تھپڑ مارا تھا۔ پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں روشنی جیسوال نے کہا کہ ستمبر میں اس نے راجیش کمار نامی ایک شخص کو تھپڑ مارا کیونکہ اس نے اسے عصمت ریزی کی دھمکیاں دی تھی۔ اس واقعے کے بعد روشنی جیسوال کو اس کے مکان کی ضبطی کی نوٹس ملی۔ ونیش پھوگاٹ نے کہا کہ حکومت اتر پردیش سے انہیں بہت کم امید ہے۔ وہ اور ساکشی ملک جیسی عورتیں لڑائی جاری رکھے ہوئے کیونکہ انہیں ذاتی تجربہ ہے کہ آواز کس طرح دبائی جاتی ہے۔ ریاست کیرالہ کے ضلع کاسرگوڈ کے نیلیشورم کے قریب واقع ایک مندر میں دھماکہ ہوا جہاں دیوالی کی تقریبات کے دوران آتش بازی کی گئی۔ آتش بازی کے دوران ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آتش بازی کے مقام پر جب پٹاخے پھٹے تو چنگاریوں کی وجہ سے آگ لگ گئی جو زبردست دھماکے کا باعث بنی۔ زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بشمول کلکٹر اور ضلع پولیس سربراہ فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ نیلیشورم پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی۔ مندر کے سیکرٹری اور صدر سمیت تمام عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ راجستھان کے جھنجھنو علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک لڑکا یوٹیوب پر پٹاخہ بنانے کا طریقہ دیکھ کر پٹاخہ بنانے کی کوشش میں شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ 13 سالہ ہمانشو نے تجرباتی طور پر گھر میں پٹاخہ بنانے کا طریقہ دیکھا۔ اس بچے نے 28 اکتوبر کو ویڈیو میں بتائے گئے اجزاء جیسے سلفر، پوٹاشیم خریدی جو دراصل نمکیات سے بنی کھاد ہے جو پانی میں زہر زیر ہوتی ہے۔ ان کی آمیزش کے ایک آمیزہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہمانشو کی والدہ ریکھا نے بتایا کہ ہمانشو نے اس سے جوس اور چاکلیٹ کے لیے 100 روپے مانگے جو انہوں نے اسے دے دیے، لیکن ہمانشو نے ان روپیوں سے سلفر اور پوٹاش خریدی جس کی قیمت 50 روپے فی شے تھی۔ چونکہ ماں اس وقت گھر پر نہیں تھی، ہمانشو نے اپنی بہن کے خبردار کرنے کے باوجود گھر کے مکسر میں ان تمام چیزوں کو پیس کر شیشے کی بوتل میں بھر کر جیب میں رکھ لیا۔ دیگر پٹاخے جلاتے وقت لوہے کی چھڑی اس کی جیب میں رکھی شیشے کی بوتل سے ٹکرا گئی جس کے سبب زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ہمانشو بری طرح زخمی ہو گیا۔ ہمانشو کی چچا نے اسے فوری طور پر سورج گڑھ کے اسپتال پہنچایا، بعد میں اسے جھنجھنو اور اس کے بعد جے پور منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت ہنوز تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ منگل 29 اکتوبر کو اتر پردیش کی غازی آباد کی عدالت میں وکلاء کو پولیس کے لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑا جب جج نے مبینہ طور پر سماعت کے دوران انہیں منتشر کرنے کو کہا۔ سوشل میڈیا فوٹیج میں دکھایا گیا کہ پولیس وکلاء کو عدالت کے احاطے سے نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ راج نگر علاقے میں واقع ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کمپلیکس میں صبح 11 بجے کے قریب ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جج اور وکیل کے درمیان ضمانت کے معاملے پر مبینہ طور پر کشیدگی بڑھ گئی جب وکیل نے ضمانت کی منتقلی کا مطالبہ کی تو اسے فوری طور پر ڈسٹرکٹ جج نے مسترد کر دیا جس سے کئی وکلاء نے جج کے چیمبر کا گھیراؤ کیا اور موقع دکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں وکلاء نے اپنے غصے کا اظہار کورٹ کمپلیکس کے اندر پولیس چوکی پر توڑ پھوڑ کی اور باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے جج کے خلاف شدید نعرے بازی کی جبکہ عدالت میں موجود ججوں نے بدتمیزی کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیا۔ اتراکھنڈ کے روڑکے کی ضلع کی کوانٹم یونیورسٹی میں کشیدگی پھیل گئی جہاں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں خاتون کو کیمپس کے احاطے میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر بنائی گئی ویڈیو جلدی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو گئی۔ تاہم حالات جلد ہی بگڑ گئے کیونکہ سنگ پریوار ذہنیت کے طلباء کی ایک بڑی تعداد خاتون کی نماز کے خلاف احتجاج میں آ گئی اور جواب میں JSR کے نعرے لگانے لگے۔ احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں طلباء کی ایک بڑی تعداد جس میں زیادہ تر لڑکے مذہبی نعرے لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لبنان میں قائم مزاحمتی گروہ حزب اللہ نے باضابطہ طور پر نعیم قاسم کو اپنا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ یہ اعلان منگل 29 اکتوبر 2024 کو حزب اللہ کے اہم فیصلہ ساز ادارے شورا کونسل نے کیا۔ گروپ نے قیادت کے انتخاب کے لیے گروپ کے قائم کردہ طریقہ کار کے ذریعے قاسم کے انتخاب کی تصدیق کی اور اس فیصلے کا اعلان ٹیلی گرام پر کیا گیا۔ یہ فیصلہ 27 ستمبر کو اسرائیل کے فضائی حملے میں سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ بیت الاحیاء شمالی غزہ میں واقع کمال عدوان ہسپتال جو اس علاقے میں خدمت کرنے والے چند باقی طبی مراکز میں سے ایک ہے اب صرف ایک چلڈرن اسپیشلسٹ ماہر اطفال کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز یا تو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ ایک پریس بیان میں وزارت نے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ بڑی تعداد میں زخمیوں اور بیماروں کے علاج کے لیے سرجیکل میڈیکل ٹیمیں فوری طور پر اسپتال بھیجیں۔ اس نے جراحی کی مہارت رکھنے والے ہر ایک سے اسپتال میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ زخمیوں اور بیماروں کو بچایا جا سکے۔ کمال عدوان ہسپتال پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ پر 22 روزہ محاصرہ جاری ہے جس کے نتیجے میں 820 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکہ نے اسرائیل پر واضح کیا ہے کہ اسے اسرائیل کی اس قانون سازی پر گہری تشویش ہے جو غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا پر پابندی لگا سکتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ محصور علاقے میں انسانی امداد پہنچانے میں جو کردار ادا کر رہا ہے، اس بحران کے دوران اس کا دوسرا متبادل نہیں ہے۔ پیر کو محکمے کی معمول کی بریفنگ میں میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی حکومت پر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہمیں اس مجوزہ قانون سے گہری تشویش ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بات اس خط میں کہی جو انہوں نے تقریباً 2 ہفتے قبل اسرائیل کے وزیر دفاع گیلنٹ اور اسٹریٹجک امور کے وزیر ڈرمر کو بھیجا ہے۔ تہران کی جانب سے اسرائیل کو سخت جواب دینے کی دھمکی دینے کے بعد پاسداران انقلاب نے بھی اپنی دھمکیوں کا اعادہ کیا ہے۔ 26 اکتوبر کو اسرائیلی حملے میں ایران کے 3 علاقوں میں میزائل مینوفیکچرنگ ہیڈ کوارٹرز فضائی دفاع کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے معاون برائے رابطہ امور محمد رضا نقوی نے منگل کے روز اپنے بیانات میں تصدیق کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اسرائیل پر مزید سخت حملے کیے جائیں گے۔ رضا نقوی نے حزب اللہ اور حماس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ صہیونی ادارے پر مزید مضبوط حملے دیکھیں گے۔ اسرائیل نئے اقدامات اور اختراع سے حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ اس مرتبہ اسرائیلیوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات میں نئے ٹریفک قانون کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا۔ خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ نیا ٹریفک قانون 29 مارچ 2025 سے نافذ کیے جانے کی توقع ہے۔ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد، جس میں موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے شامل ہیں، کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ امارات الیوم کے مطابق ٹریفک قانون کی 8 سنگین خلاف ورزیوں پر 2 لاکھ درہم تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان 8 خلاف ورزیوں میں نشے کے زیر اثر گاڑی چلانا، لائسنس کی معطلی کے باوجود گاڑی چلانا، جائے حادثے سے فرار حادثے میں کسی کی موت کا سبب بننا، مختص مقامات کے علاوہ سڑک کراس کرتے ہوئے ٹریفک حادثہ، سیلاب کے دوران وادی میں گاڑی چلانا شامل ہے۔ کسی عدالت یا ٹریفک کنٹرول اتھارٹی کے حکم پر لائسنس کے معطل کیا گیا، ایسی صورت میں گاڑی چلانے پر 3 ماہ قید اور 10,000 درہم جرمانہ ہوگا یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔